पूरी रात मैंने अंगारों पर जलती हुई गुजारी थी, आंखें बार बार भर आ रही थी। जब भी मुझे महविश का ख्याल सताता तो मैं बेचैनी से उठकर कमरे में टहलने लगता। दूसरी तरफ महविश के दिल का हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं था, वो भी मेरे लिए बेचैन थी, रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने महविश का नंबर मिलाया तो उसने पहली ही बेल पर कॉल उठा ली थी। महविश, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, हमें अभी और इसी वक्त कोई फैसला करना होगा। देखो, अगर अब वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। महविश की सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैं तड़प उठा। महविश, खुदा के लिए खुद को संभालो और एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जज्बाती होकर उसे कायल करने के लिए हर तरह से दलाल दे रहा था ताकि वो एक बार मेरी बात पर आमीन कहे और मैं उसे यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊं। जब उसने मेरी बात मानने और रजामंदी का इजहार किया तो मैं खुशी से खिल उठा। अभी भी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी था। अब मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ, तुम खामोशी से घर से निकलकर बाहर आ जाओ, किसी को शक न होने पाए, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मगर हसद, घर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, उनका सर मैं पूरे खानदान के सामने झुका दूंगी तो वो दोबारा मुझे क्यों कर कबूल करेंगे। तुम नहीं जानते कि जो लड़कियां शादी वाले दिन घर से भाग जाती हैं उनके माँ बाप और बहन भाई जीते जी मर जाते हैं, जमाने में सर उठाने के काबिल नहीं रहते। ये सब बातें मैं भी जानता था, मगर उस वक्त मैं मोहब्बत में जज्बाती हो रहा था। मैं सब कुछ भूल चुका था। महवश, हमें बस इसी वक्त अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं। जितना सोचोगी उतना ही उलझती जाओगी, कमजोर पड़ जाओगी, और मैं अब तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। मैं खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने और महवश की मोहब्बत के बारे में सोच रहा था। वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अपनी बाइक लेकर घर से बाहर आ गया, मेरा रुख खाला के घर की तरफ था। मैंने उसे पिछली गली में आने का कहा। मैंने बाइक घर से कुछ फासले पर रोक दी थी और पैदल उनके घर के पास आया तो दरवाजे के साथ ही मुझे एक स्याह चादर में लिपटा हुआ साया नजर आया। मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि महविश थी। उस वक्त वो बहुत बड़ी सहमी लग रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया और मैं आगे की तरफ चलने लगा था, और वो बार बार घर की तरफ मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे जो मुझे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे। एक बार शादी हो जाए, उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊं तो फिर कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने खुद से वायदा किया। मैंने उसे बाइक पर बिठाया और हम अपने शहर की हदूद से बहुत दूर निकल आए थे। हम दोनों का इरादा ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने का था। हम दूसरे शहर रवाना होकर कुछ वक्त वहीं रूपोश होकर गुजारना चाहते थे। मैंने उस सब के बारे में अपने एक दोस्त को भी बता रखा था जो मेरा राजदार था, और उसने वायदा किया था कि जितना हो सके वो मेरी मदद करेगा। मेरा दोस्त स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा था। सुबह की सफेदी नमूदार हो गई थी, तब मुझे महवूश की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। अब ये रात की स्याही मैंने अपने हाथों से अपने घर वालों के चेहरे पर मल दी है, और वो कभी भी इस रात की स्याही के सैर से निकल नहीं सकेंगे और मुझे कोई माफ़ नहीं कर सकेंगे। देखो महवूश, खुद को मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराओ। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आखिर मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। अब रोना बंद करो। एक लम्हे के लिए मैं जज्बाती हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, महविश ने अपने आंसुओं पर काबू पाया है और या वो अभी भी रोने में मसरूफ है। और इसी तरह सी गलती ने हम दोनों को एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर दिया। मेरी बाइक अचानक एक गाड़ी से जा टकराई। बाइक बहुत दूर तक घिसटी चली गई और उसके साथ साथ मैं और महवूश भी, मेरे सर पे शदीद चोटें आई थी। मेरी आंखें बंद होनी थी, मगर इस सब के दौरान भी मेरा ध्यान सिर्फ महवूश की तरफ था जिसका पूरा वजूद खून में नहाया हुआ था। एक पल के लिए मैंने उस मंजर को देखा और जो मंजर हमेशा के लिए मेरी नज़रों में कैद होकर रह गया। मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास पुलिस के एहलकार खड़े थे और मेरे खालू उनके दरमियान खड़े मुझे गुस्से से घूर रहे थे। ये है उस सब का जिम्मेदार, इसकी वजह से ही मेरी बेटी की मौत वाक़या हुई है। ये उसे अगवा करके ले जा रहा था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप लोग इसे सख्त से सख्त सज़ा दें। मैं हैरत ज़दा रह गया। खालू यहाँ कैसे पहुँच गई और ये पुलिस? तब मुझ पे इंकशाफ बिजली बनकर गिरा कि महवश की मौत हो गई थी। वो हम लोगों के बीच नहीं रही थी और खालू उस सब का ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे कि अगर मैं उसे अगवा करके ना ले जाता तो कभी ये सब ना होता। मैं फूट-फूट कर रो पड़ा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने और ज़िंदगी ने क्या रंग दिखाया था। महविश मर गई थी, हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने जो उसके साथ जीने मरने के वादे किए थे, ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब देखे थे, अब मुझे तन्हा छोड़ गई थी। उसकी मौत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी
میری غلطی اور میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، مجھے جیل پہنچا دی گیا تھا۔ ہر وقت میں اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا، مہوش کا خیال میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جیل میں کبھی کبھار میرا بھائی باپ مجھے ملنے آتے تھے، ان کی نگاہوں میں میرے لیے بدگمانی اور نفرت تھی۔ ایک دو بار امی بھی مجھ سے ملنی آئی، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں نظریں چرا کر رہ گیا۔ یعنی امی کو سمجھایا کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے ہمیں ایک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امی کہنے لگی جو کچھ تم دونوں نے کیا وہ بھی بہت غلط ہے، گناہ ہے۔ وہ تو مر گئی اور تم اب اس گناہ کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اکیلے رہ گئے ہو۔ مجھے 10 سال کی قید ہو گئی تھی، میرے لیے وقت جیسے ایک جگہ رک گیا تھا، زندگی میں کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی، ساری خواہشیں جیسے دم توڑ گئی تھی۔ میرے لیے دن اور مہینوں کا حساب مٹ چکا تھا، کب رات ہوتی کب صبح مجھے کچھ پتہ نہ چلتا، اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا۔ مہوش میری خالہ زاد تھی، ہم دونوں کے گھر پاس ہی تھے، ہم ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم میں خوب دوستی تھی اور آپس میں بہت بنتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور دل لگا کر پڑھتا تھا، مگر میٹرک میں مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی کیونکہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کچھ عرصے کے لیے کام کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ ان کی ٹانگوں میں شدید چوٹیں آئی تھیں، گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی کیونکہ میں ہی گھر کا بڑا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی، ان دونوں کی پڑھائی کے خرچے، گھر کے اخراجات اور ابو کی دعائیں یہ سب میری کمائی سے پورے ہوتے تھے۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور محنت و مزدوری کرنے لگا، جو گھر کا نظام چلنے لگا۔ میرے مقابلے میں مہوش پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی تھی، اس نے BA کیا تھا اور اب اس کا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا۔ ایک دن میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ ہم دونوں خوش تھے کہ ہماری محبت میں کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوگی۔ خالہ اور خالو دونوں ہی مجھ سے محبت کرتے تھے اور وہ کبھی میرے رشتے سے انکار نہیں کریں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ ایک دن مہوش نے مجھے روتے ہوئے کال کی کہ خالو اس کی شادی پھوپھو کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں جو دبئی میں جاب کر رہا تھا۔ جس سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھر آ کر امی کو خالہ کے گھر بھیجا اور بے تابی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب امی واپس آئیں تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ بیٹا، ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، تمہارے خالو نے تو بات سنتے ہی کہہ دیا کہ میں نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے۔ کہاں تم اور کہاں نبیل، وہ دبئی میں رہنے والا، اتنی اچھی نوکری اور تنخواہ والا، اور تم ایک مزدور۔ بیٹا مت پوچھو مجھے کتنی شرمندگی ہوئی، تمہارا اور نبیل کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، وہ تو مگنی کر چکے ہیں، اب جلدی شادی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اور مہوش نے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر خالہ اور خالو نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ نبیل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ان کے بیٹوں کو بھی دبئی بلا لے گا، جس سے ان کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اسی لالچی میں وہ مہوش کی شادی نبیل سے کر رہے تھے، مگر ہماری محبت سچی تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، مگر قسمت نے یہاں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ مہوش مر گئی اور میں جیل میں آ گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرا ہوا ایک ایک پل کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ 10 سال کا طویل عرصہ جو شروع ہوا تو لگتا تھا کہ شاید زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ان 10 سالوں میں نے صرف دیواروں سے باتیں کی جو اپنی ہی سوچوں کے بھنورے میں غرق رہا۔ مہوش کی یاد، اس کی وہ آخری چیخ اور حادثے کی وہ ہولناک آواز میرے کانوں میں آج بھی تازہ تھی۔ میں نے خود کو بار بار مجرم قرار دیا، بار بار اپنی محبت کو کوسا اور بار بار خدا سے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی۔ جیل میں گزرا ہر دن میری جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ جب میری 10 سالہ قید کی مدت پوری ہوئی اور رہائی کا پروانہ ملا تو مجھے خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دنیا جس سے میرا رابطہ کٹ چکا تھا، وہ وہاں میرے لیے کیا بچا تھا؟ جس دن میں جیل سے بھاری لوہے کے گیٹ سے باہر نکلا، سورج کی روشنی میری آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، مگر اس سے آزاد فضا میں بھی مجھے مہوش کی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں، گھر جسے میں نے ایک ہنستے بستے خاندان کے ساتھ چھوڑا تھا۔ اب وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو کبھی اسکول جاتا تھا اب ایک شادی شدہ مرد بن چکا ہے، اس کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ والدین کی آنکھوں میں میرے لیے وہ پہلے والی چمک نہیں تھی بلکہ ایک خاموش سی شکایت اور بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو خاموشی اور خیر خیریت میں گزرے، لیکن جلدی حقیقت کے تپتے ہوئے سورج نے مجھے جھلسانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے رویے میں سختی آنے لگی، گھر کے چھوٹے سے شہر میں اب میری موجودگی سب کو کھٹکنے لگی۔ ایک شام جب ہم سب دسترخوان پر بیٹھے تھے، ابا نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، حسد، اب تم جوان ہو، قید کاٹ لی سو کاٹ لی، مگر اب زندگی تو گزارنی، گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، بھائی اکیلا کتنا بوجھ اٹھائے گا، اب تمہیں بھی کوئی نوکری کوئی کام دھندا کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں نصیحت کم اور حکم زیادہ تھا۔ میری تعلیم میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکی تھی اور 10 سال کا مجرمانہ ریکارڈ میرے ماتھے پر کلنک کا ٹکا بن چکا تھا۔ میں جس بھی فیکٹری یا دکان پر کام کے لیے جاتا، جیسے یعنی میری سابقہ زندگی کا علم ہوتا، وہ معذرت کر لیتے۔ کئی ہفتوں کی ذلت اور ٹھوکروں کے بعد آخر کار مجھے ایک پوش علاقے میں ایک بڑے بنگلے پر چوکیداری کی نوکری
مل گئی۔ وردی پہن کر ہاتھ میں ڈنڈا لیے جب میں اس بنگلے کے گیٹ پر کھڑا ہوا تو مجھے اپنی تقدیر پر رونا ہے۔ میں جو کبھی مہوش کے ساتھ بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا آج ایک اجنبی دہلیز کا محافظ بن کر رہ گیا تھا۔ بنگلے کی مالکن یہ نہیں ہم میڈم کہتے تھے، ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور خوشی بھرے لہجے میں کہا، حسد اگلے ہفتے گھر کی صفائی ستھرائی ذرا زیادہ اچھے سے کروانا، میرے بیٹا اور بہو کینیڈا سے مستقل طور پر واپس پاکستان منتقل ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کا استقبال شاندار ہو۔ میں نے جی حضوری میں سر جھکا دیا اور کام میں جت گیا۔ میرے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ آمد میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدلنے والی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا، پورا گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ میڈم اپنے بیٹے کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔ ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے لپ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب گاڑی سے اترے، ایک وجیہہ اور خوش لباس نوجوان۔ انہوں نے میری طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پھر گاڑی کا دوسرا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی گاڑی سے اترنے والی خاتون پر میری نظر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانس سینے میں اٹک گئی اور دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی۔ وہ سراپا، وہ آنکھیں، وہ چہرے کا نقوش، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہوش تھی۔ وہی مہوش جسے میں نے 10 سال پہلے خون میں لت پت دیکھا تھا، جسے میں نے مرا ہوا تسلیم کر لیا تھا، جس کی یاد میں نے جیل کی کال کوٹری میں اپنے سینے سے لگا کر رکھی تھی۔ مہوش نے جیسے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، وہ بھی سخت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا چھوٹا سا ہینڈ بیگ زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام 10 سال ایک پل میں لہرانے لگے جو ہم نے بچھڑ کر گزارے تھی، حیرت، دکھ، پچھتاوا اور بے یقینی کی ایک لہر جو اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ آس پاس کے تمام چہل پہل، میڈم کی آوازیں، بھائی کی شادی، جیل کی قید، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر یہ فاصلہ 10 سالوں کی طویل مسافت پر محیط تھا۔ میں ایک معمولی چوکیدار کی وردی میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ کینیڈا سے آئی ہوئی ایک امیر گھرانے کی بہو بن کر میرے سامنے تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے ماضی کے قبرستان میں کھو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں وہ حادثہ گھوم رہا تھا اور شاید اس کی آنکھوں میں وہ خاموش سمجھوتا جس نے اسے آج یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر ہماری آنکھیں چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ معجزہ تھا یا کوئی بہت بڑا دھوکہ؟ بنگلے کے اس پرسکون لان میں جہاں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مہوش کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ برسوں کا بوجھ آج اتار دینا چاہتی ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس ہولناک رات جب ہماری بائک گاڑی سے ٹکرائی تھی تو کیا ہوا تھا۔ حسد، تم بے ہوش ہو چکے تھے، تمہارے سر سے خون بہہ رہا تھا، لوگ وہاں جمع ہوئے اور تمہیں اسپتال لے گئے، لیکن میں سڑک کی ایک طرف پڑی تھی، میرا آدھا چہرہ خون میں چھپا ہوا تھا اور میں حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے میری نبض دیکھی اور شور مچا دیا کہ لڑکی مر چکی ہے۔ وہ ایمبولینس کا انتظار کرنے لگے تاکہ میری لاش اٹھائی جا سکے۔ اسی وقت ولید وہاں سے گزرے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، انہوں نے جب ہجوم دیکھا تو رک گئے۔ انہوں نے قریب آ کر میری نبض چیک کی تو انہیں محسوس ہوا کہ زندگی کی رمق ابھی باقی ہے۔ مہوش نے ایک لمبا سانس لیا اور سامنے لگی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے فوراً ایک نجی اسپتال لے گئے، جہاں انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ کئی ہفتوں تک میں موت اور زندگی کی کشمکش میں رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب سے پہلے تمہارا اور اپنے گھر والوں کا پوچھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ ابا نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگانے کے بجائے دھتکار دیا۔ وہ غصے سے چنگاڑے کہ ہم نے تو تمہاری موت کی خبر پھیلا دی اور ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ انہوں نے مجھے گھر میں داخل تک نہ ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ ولید نے جب میری یہ بے بسی دیکھی تو انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ انہوں نے مجھے وہ گھر اور وہ عزت دی جو میرے اپنے خون نے مجھ سے چھین لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کی اور مجھے کینیڈا لے گئی تاکہ میں اس ماضی کے سائے سے نکل سکوں۔ میں وہاں ایک نئی زندگی میں ڈل گئی، لیکن تمہارا خیال ہمیشہ میرے دل کے کسی گوشے میں رہا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوگے، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی داستان سنتا رہا۔ میرے ذہن میں وہ 10 سال گھوم گئے جو میں نے سلاخوں کے پیچھے یہ سوچ کر گزارے تھے کہ مہوش میری وجہ سے مری ہے۔ آج وہ زندہ تھی، مگر وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی شریک حیات تھی، کسی اور کے گھر کی ملکہ تھی۔ اگلے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ میں اس حویلی میں چوکیدار کی نوکری کرتا رہا۔ صبح سے شام تک میرا کام گیٹ پر پہرا دینا تھا، لیکن میری نظریں لاشعوری طور پر مہوش کو تلاش کرتی۔ جب بھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلتی یا لان میں ولید کے ساتھ ٹہلتی نظر آتی تو میرے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھتی۔ اسے کسی اور کے ساتھ ہنستے دیکھنا، کسی اور کی بیوی کے روپ میں اسے بیگم صاحبہ پکارنا میرے ضبط کا امتحان تھا۔
ایک دم وہ کچن سے نکلی، اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شناخت تھی، وہی دکھ تھا جو ہم دونوں کا مشترکہ احساس تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اپنے شوہر کو قریب آتے دیکھ کر رکی۔ اس لمحے مجھے احساس ہو کہ میں جہاں رہ کر خود کو اسے دونوں کو تکلیف دے رہا ہوں، میرے موجودگی اسے اس کے ماضی کی یاد دلاتی رہے گی اور مجھے اس کی موجودگی ہر پل جلا کر راکھ کرتی رہے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں سکون پا سکتا تھا۔ میں نے میڈم سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ میں جب اس بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاید میرے قدم وہیں جم جاتے۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک فیکٹری میں گارڈ کی نوکری کر لی۔ وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، نہ ہی میرا کوئی ماضی وہاں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ کام کے دوران میں خود کو مصروف رکھتا تاکہ دماغ میں خیالات کی جگہ نہ رہے۔ والدین اور بھائی کا دباؤ اب بھی برقرار تھا کہ میں اپنی زندگی کو ایک باقاعدہ شکل دوں۔ اسی دوران میری ماں نے ایک دور کے رشتہ دار میں ایک لڑکی دیکھی۔ سائمہ ایک نیک سیرت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ جب امی نے مجھ سے بات کی تو میں نے شروع میں انکار کیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے۔ مہوش اب ایک حقیقت بن چکی تھی جو مجھ سے بہت دور نکل گئی تھی۔ مجھے بھی اپنے تنہائی کا کوئی ساتھی چاہیے تھا۔ میں نے سائمہ سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نئی زندگی کی بنیاد کسی جھوٹ پر ہو۔ میں نے اسے اپنی محبت، جیل کی قید، حادثہ، مہوش کی اچانک واپسی، سب کچھ بتا دیا۔ سائمہ نے میری باتیں بڑے صبر و حوصلے سے سنی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، حسد ماضی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی آپ اسے بھول جائیں، لیکن میں یہ کوشش ضرور کروں گی کہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں کہ وہ یاد آپ کو تکلیف نہ دے۔ سائمہ کا سرویہ نے میرے دل میں اس کے لیے عزت بڑھا دی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور زندگی اپنے ڈگر پر آ گئی۔ سائمہ نے اپنی اخلاق اور محبت سے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ میرے والدین بھی اب مجھ سے خوش تھے اور بھائی کی تلخی بھی کم ہونے لگی تھی۔ میں اب فیکٹری میں ایک اچھی پوزیشن پر کام کر رہا تھا اور میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ آج جب میں شام کو کام سے واپس آتا ہوں اور سائمہ مجھے مسکرا کر چائے کا کپ تھماتی ہے تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مہوش اب بھی میرے دل کے ایک بند کمرے میں مقید ہے، لیکن وہ اب میری بے چینی کا سبب نہیں بنتی۔ میں نے اسے اس کی خوشیوں کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اسے زندگی بخشی۔ محبت کا مطلب ہمیشہ اسے پا لینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت کا مطلب اسے اس کی زندگی میں خوش دیکھ کر خود کو پیچھے ہٹا لینا بھی ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی، ایک ایسی زندگی جہاں سکون تھا، ذمہ داری تھی اور ایک ایسی شریک حیات تھی جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ ماضی کی وہ نندری یادیں اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ زندگی کسی ایک انسان کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئے راستے، نئی منزلیں آپ کے لیے واقع دیتی ہے، بشرطے کہ آپ چلنے کی ہمت رکھیں۔ میرا ماضی اب پیچھے رہ گیا تھا اور میرا مستقبل سائمہ اور میرے آنے والے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے مہوش کو اس کار پر چھوڑ دیا اور خود اپنی زندگی کی کتاب ایک نیا باب شروع کر دیا، جس میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف سکون اور شکر گزاری تھی۔